सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही व सलातु व सलामुन अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल करीम व बिविलायत अमीरुल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वाहदहू ला शरीक के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। अदले इलाही के बाब में की जाने वाली गुफ्तगू का ये तीसरा दौर है और मजमूअन हमारे सिलसिला दुरूस का ये 16वां दौर है। अब तक की गुज़िश्ता 3 दुरूस में हमने अदले इलाही के कुछ बुनियादी नुकात आपके गोशगुजार किए थे। आज के दर्स में हम अदले इलाही को मुख्तलिफ मकातिब में किस अंदाज से देखते हैं बयान करेंगे। साथ ही हम शुरूर के ऊपर बात करेंगे कि शर क्या होता है, शर की हकीकत क्या होती है। आइए अपने दर्स का आगाज़ किए देते हैं। अदले इलाही में के बाब में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र का नज़रिया है, उनमें हम 2 मकातिब को अपने मौज़ूए बहस क़रार देंगे, जिसमें से एक तो वही मुअतज़िला हैं और दूसरे अशअरी अशारा हैं। इन दबिस्तान की तारीख़ क्या है, ये कब वजूद में आए, कैसे वजूद में आए, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अपनी बहस का आगाज़ हम मुअतज़िला से करेंगे कि मुअतज़िला ये कौन लोग थे और किस दौर में वजूद में आए। सबसे पहले तो ये जो लफ्ज़ है मुअतज़िला, ये इअ्तज़िल से निकलता है। सूरह मरियम के अंदर भी हमने इस लफ्ज़ को देखा, अअ्तज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वदऊ रब्बी असा अल्लाह अकून बिदुआइन रब्बी शक़िया। यकीनन जहाँ पर अपने आप को अलग किया गया हो, बरी कर लिया गया हो किसी के फ़िअल क़बीह को देखते हुए। इसी तरह सूरह दखान के अंदर 21वें नंबर की आयत में हमें नज़र आता है कि वइन लम तुमिनू ली फ़अ्तज़िलून, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो फिर मैं बरी हूँ तुम लोगों से। यानी कि अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को जुदा कर लेना। तो अज़ला यानी अपने आप को किसी ग्रोह से अलग कर लेना, काट कर। हमने देखा तारीख़ में हसन बसरी और वासिल बिन अता का इख्तिलाफ हमें नज़र आता है और उसके अंदर हमें इस अंदाज से नज़र आया कि हसन बसरी अपने दर्स में मसाइल बयान कर रहे थे कि किसी ने कोई सवाल पूछ लिया कि अगर कोई शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है तो क्या वो शख्स मोमिन रहता है या काफिर हो जाता है। तो यहाँ पर जो खवारिज हुआ करते थे, उनका नज़रिया ये था कि गुनाहाने कबीरा का जो इर्तिकाब करता है वो काफिर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि जो हसन बसरी थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो काफिर तो नहीं होता लेकिन मोमिन भी नहीं रहता। और एक नया नज़रिया सामने रखा
کہ جسے منزلت بین المنزلتین کا نام دیا گیا۔ منزلت بین المنزلتین یعنی دو منزلوں کے درمیان کی منزل۔ تو گویا حسن بصری کا عقیدہ یہ ٹھہرا کہ اگر کوئی گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شخص نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان کی منزل میں جگہ پاتا ہے۔ اس نظریے کو منزلت بین المنزلتین کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی منزلت بین المنزلتین اس انداز سے یہ معتزلیوں کا جس انداز سے نظریہ رہا، معتزلیوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ مومن نہیں رہتا اور نہ ہی کافر ہوتا ہے بلکہ درمیان میں رہتا ہے۔ حسن بصری کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو حسن بصری نے اس کو مومن کی فہرست نہیں رکھا اور اسے کافر نہیں جانا، خوارج نے انہیں کافر جانا اور مومن نہیں جانا، لیکن یہ معتزلہ تھے کہ جنہوں نے یہ نظریہ منزلت بین المنزلتین، معذرت یہاں پہ واصل بن عطا نے یہ نظریہ دیا کہ المنزلت بین المنزلتین، کہ دو منزلوں کے درمیان کی منزل، یعنی ایک منزل ایمان اور دوسری منزل کفر قرار پائی۔ یہاں پر جو اصول خمسہ ہیں معتزلیوں کے، اس میں ہمیں یہ جو ایک عقیدہ ہے ان کا وہ ہمیں نظر آتا ہے اس انداز سے، اس عنوان سے۔ اب یہاں پر ہم یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کے جو عقائد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے، ضروریات میں سے ہے، اور یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام مسلمانوں کے مکاتب میں، تمام مکاتب فکر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حدود اور شرائط کے اندر جو ہے وہ باہمی مکاتب میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتزلی اور اشعری اور خوارج، اگر ان کے درمیان میں ہم ان کا موازنہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خوارج کہتے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر دور میں، ہر وقت، ہر طریقے سے جو ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے، جبکہ دیگر مکاتب کہتے ہیں کہ کامیابی کی اگر امید ہو اور دائمی مفسدہ پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو فقط یوں کہہ لیجئے کہ دل سے، جیسا کہ تو پھر یہ انجام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو احمد بن حنبل ہیں، ان کا نظریہ اس انداز سے ہے کہ نہیں، فقط دل سے آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اقدام اٹھانا، خاص کر خونی اقدام اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ان کے اصول خمسہ کے علاوہ کچھ اور اصول بھی اپنی جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ اس انداز سے کہ جو کہ الہیات اور طبیعات اور سماجیات اور انسانیت سے متعلق ہیں۔ یہ مخصوص نظریات ان فقہی اور عقائد کی خاص جو بحث ہے اس سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو الہیات اور طبعیات اور سماجیات کے مختلف عوامل ہیں، قوانین ہیں، جب تک ان پر دقت نہ کی جائے تو پھر ہم اصول اور عقائد کی بحث بھی کما حقہ بہتر انداز میں نہیں کر سکتے۔ تو اس انداز سے ان کے نظریات بہرحال موجود تھے معتزلیوں کے۔ تو ان مسائل پر کہتے ہیں کہ تحقیق بہت ضروری ہے، اور اس میں وہ ایک نظریہ اپنا بیان کرتے تھے، جیسے اگر آپ مجھ سے اگزامپل پوچھیں کہ وہ کون سے وہ مسائل ہیں کہ جن پر ان کا اعتقاد تھا عقائد کے علاوہ اور خاص فقہی احکامات کے علاوہ، تو ایک زفرہ کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے تحت
ایک جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جانا اس انداز سے کہ درمیانی فاصلہ طے نہ کیا جائے ممکن ہے، یعنی کہ ایک آبجیکٹ کسی ایک جگہ موجود ہے، وہ اگلے ہی لمحے کسی دوسری جگہ پر موجود ہو، لیکن اس کا کیفیت کچھ ایسی ہو کہ درمیان کا فاصلہ طے کرنے کی کیے جانے کی ضرورت نہ ہو، اس کو زفرہ کہتے تھے۔ اور اسی انداز سے یہ اس دور کے اندر بیان کرتے تھے کہ جو بو ہوا کرتی ہے اصلاً وہ کچھ ذرات ہیں جو ہوا میں بکھر جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے نظریات جو عقائد سے ہٹ کر ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کی عقائد میں جو توحید کا بیان ہوتا ہے اس سے مراد ان کی توحید صفاتی قرار پاتی ہے، اور اسی انداز سے اس لیے کہ توحید صفاتی کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یقیناً توحید افعالی جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ان کی توحید افعالی توحید میں شامل بھی نہیں ہے۔ توحید افعالی کی بحث کو یہ توحید میں نہیں کرتے، توحید افعالی کی بحث کو یہ توحید کے مقام سے ہٹا کر یہ عدل الہی میں جا کر بحث کرتے ہیں، اور جہاں انسان کے آزاد اور مجبور ہونے کی بحث ہے وہاں سے اس کو توحید افعالی کو جوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں توحید ذاتی بھی مراد نہیں ہوتی، اس لیے کہ توحید ذاتی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، توحید صفاتی ایک ایسی قسم ہے توحید کی کہ جس کے اوپر اشعری اعتقاد نہیں رکھتے، تو چونکہ اشعری اس پر اعتقاد نہیں رکھتے اس لیے معتزلیوں نے اسے اپنے عقائد میں سر فہرست رکھا ہے۔ دوسرا عقیدہ عدل الہی، عدل کا قرار پایا، اور اسی لیے یہ فرقہ ابتدائی دور کے اندر عدلیہ بھی کہلایا۔ تیسرا عقیدہ جو کہ اسی کے کچھ ذیل میں آتی ہیں باتیں، کہ جس کو کلام خدا کو انہوں نے مخلوق جانا، اور کلام خدا کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے اور کلام فعل کے صفت ہے، یوں کہہ لیجئے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بحث بھی چڑی تھی کہ جو قرآن کریم ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ بہت توجہ، قرآن کریم حادث ہے یا قدیم ہے؟ قرآن کریم کو اگر حادث تصور کیا جائے تو یقیناً اس انداز سے وہ مخلوق ہوگا، اور اگر قدیم تصور کیا جائے تو پھر قدیم تو فقط پروردگار کی ذات ہے، تو پھر دو قدیم ذات کے اوپر اعتقاد رکھنا ضروری ہوگا۔ تو ہمیں نظر آیا کہ کلام خدا مخلوق ہے، کلام فعل کی صفت ہے۔ خود اب یہاں اس مسئلے کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں اپنے سننے والوں کے لیے، کہ بہت توجہ رکھیے، کلام خدا میں کیا شے شامل ہے؟ کلام خدا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کلام خدا کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اگر کچھ واقعات نظر آتے ہیں تو کلام خدا کے اندر موجود جو واقعات بیان ہوئے ہیں تو وہ یقیناً واقعہ رونما ہوا ہے تو آیت آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں حادث نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کو آپ متکلم کی صفت کے اعتبار سے دیکھیں گے، اگر اس کو آپ الہی صفت سے جوڑ دیں گے کلام کو، تو پھر خدا جب سے ہے تو وہ متکلم ہے، تو پھر یہ قدیم قرار پاتا ہے۔ تو یہ ایک ابہام رکھتا ہے مسئلہ، اس مسئلے کے اوپر ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے۔ تو جو معتزلی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ کلام خدا مخلوق ہے۔ میری کسی سننے والے نے سوال کیا ہے کہ منزلت بین المنزلتین کس کا نظریہ تھا؟ یہ واصل بن عطا کہ جو کہ معتزلیوں کے بانی قرار پاتے ہیں ان کا نظریہ ہے۔ یہاں پر ہم بحث کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں کہ خدا کے افعال اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ ہاں خدا کے فعل کے اندر غرض ہوتا ہے، خدا کے افعال بھی اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی حکیم بغیر کسی غرض کے کوئی فعل انجام نہیں دیتا۔
دوسرا چوتھا نظریہ، پانچواں نظریہ کہ مغفرت توبہ کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ہے جس نے وعد اور وعید کی بنیاد پر ان کا یہ نظریہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وعد اور وعید یعنی پروردگار نے جو اعمال صالحہ ہیں اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جزا دے گا، اور اگر جو اعمال قبیح انجام دیے ہیں تو اس کے اوپر سزا دے گا۔ اب اگر کوئی شخص توبہ کیے بنا مر جائے تو اب اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، وہ تو سزا پا کر رہے گا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا نے وعید بھی کی ہے۔ تو اس نظریے سے وہ مغفرت اور توبہ کے بغیر اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کے قائل نہ تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بخشنا چاہے تو یقیناً بخش سکتا ہے۔ پروردگار یقیناً غفار ہے، پروردگار کی رحمت جو ہے وسعت کل شیء، ہر شے پر اس کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے، تو پروردگار اگر کسی کو بخشنا چاہے تو یقیناً بخش سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتے تھے کہ صرف خدا جو ہے وہ قدیم ہے، آپ نے دیکھا کہ کلام خدا کے مقابلے میں جب یعنی کہ کلام خدا کے باب میں جب بحث کا آغاز ہوتا تو وہ یہ بات زور اور شور سے کہتے تھے کہ بھائی صرف خدا ہے جو قدیم ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو قدیم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تکلیف ما لا یطاق محال ہے، یعنی خدا اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ پروردگار فاعل حکیم ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے پر جو اشعری تھے وہ کہتے تھے کہ جی نہیں، اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی پر اس کی بوجھ سے اس کے زیادہ بھی دے دے تو وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخری نظریہ ان کا تھا کہ خدا کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معتزلیوں کا یہ نظریہ بھی یقیناً امامیوں کے نظریے ہی کی طرح ہے کہ خدا لا تدرک الابصار وہو یدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی اور وہ سب سے زیادہ باریک بین ہے۔ اسی انداز سے انسان کے بارے میں ان کے کچھ اس انداز کے نظریات تھے کہ انسان آزاد اور مختار ہے یا مجبور ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ مومن یعنی کہ اس انداز سے یوں کہہ لیجئے کہ اس انسان آزاد اور مختار تصور کرتے تھے اور مجبور نہیں تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو تفویض کا نظریہ ان پر غالب آتا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے بالکل مستقلاً انسان کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہرحال مومن کفر اختیار کرنے اور کافر مومن بننے پر قدرت رکھتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ نظریہ آدھی بات تو ٹھیک ہے، آدھا سچ ہے، یعنی مومن کفر اختیار کرنے اور کافر مومن بننے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کافر اپنے اختیار سے کافر ہے اور مومن اپنے اختیار سے مومن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز ہرگز نہیں ہے، بہت توجہ، کہ اس کے پاس اختیار کل ہے، یہ مستقلاً اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ مستقلاً ہے اس کو ذرا بریکٹ اور انڈر لائن میں سنیے گا۔ مستقلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی فعل انجام دینا چاہ رہا ہوں اور اس کے اندر میں کسی غیر کی مدد لوں، تو یہ کہتے تھے کہ جی نہیں، انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب خود اور خود اور خود کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا بھی کوئی عمل اس کے اندر اس کے فعل میں نہیں ہوتا۔ تو یہی تو تفویض ہے، یعنی یہی تو وہ ہے کہ یہاں خدا کے مقابلے میں یہ ایک قدرت مند شخص کا اعتقاد رکھتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی حول ہے نہ کوئی قوت مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی حول اور قوت ہے۔ فاسق نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، یعنی یہ وہی منزلت بین المنزلتین کا نظریہ ہے جو کہ انسان سے متعلق آیا ہے۔
پھر کہا عقل بعض مسائل کو مستقل طور پر درک کرتی ہے۔ یہ تمام کے تمام معتزلی نظریات ہیں جس کو ہم اپنے درس کا ہم نے حصہ بنایا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آخر معتزلی اگر الگ ہیں تو کیوں الگ ہیں۔ تو کہا کہ عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے مقابلے پہ جو اشعری تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی نہیں، عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ کہتے تھے کہ عقل کے ذریعے، چونکہ عقل فیصلہ کرتی ہے تو اس لیے صرف عقل کے ذریعے ہی قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے، جبکہ ان کے مقابلے پہ جو موجود تھے وہ کہتے تھے جی نہیں، فقط اور فقط شریعت ہے کہ جو بیان کرتی ہے مسائل کا حل، اور عقل کا اس بعض مسائل کو درک کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ اس معاملے میں نظریہ رکھتے تھے کہ جی نہیں، عقل جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی مسائل میں امر بالمعروف کے جس انداز سے میں نے بیان کیا، کہا کہ امر بالمعروف کرنا واجب ہے چاہے اس کے لیے تلوار ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ خلفائے راشدین کی امامت جس ترتیب سے واقع ہوئی ہے، معتزلی اس کو اسی ترتیب سے مانتے تھے، اور اگرچہ ان کی خلافت کی ترتیب کو یہ اسی انداز سے مانتے تھے جس طرح سے ہمارے اہل سنت بھائی مانتے ہیں، لیکن مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، اور کہا کہ اگرچہ آپ نمبر کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن افضلیت کے اعتبار سے افضل ہیں۔ بلکہ اگر آپ ابن الحدید معتزلی کو جانتے ہوں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی۔ مطلب اس انداز کا نظریہ ان کا ہے کہ جو مفضول ہے اس کو افضل پہ انہوں نے اللہ نے ترجیح دی، اور اس بات پر وہ حمد کر رہے ہیں خدا کی۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ اصحاب پیغمبر پر تنقید کو جائز سمجھتے تھے۔ اگر تاریخی جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ جو تاریخ اسلام میں اٹھا وہ بھی یہی جبر اور اختیار کا نظریہ تھا۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے، دوسری صدی ہجری میں یہ مسئلہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا تھا اور اس پر بات ہوئی، اگرچہ اس کی جڑیں ہمیں صدر اسلام میں بھی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ مولا علی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ انسان آزاد ہے یا انسان مجبور ہے۔ تو انہوں نے انسان کے کلن اختیار رکھنے کا نظریہ پیش کیا، اگرچہ یہ نظریہ غیلان دمشقی کا نظریہ تھا کہ جس کو واصل بن عطا اور ان کے پیروکاروں نے جو ہے وہ قبول کیا۔ یہ اختیار کے حامی لوگ جو ہیں وہ قدریہ بھی کہلائے، اور کہ انسان خود قدرت رکھتا ہے اپنے افعال کے اوپر اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ فاسق کے مسئلے کے اوپر یہ الگ ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ان کی اہم شخصیتوں کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو ہمیں ابو القاسم بلخی نظر آتے ہیں کہ جو کہ معتزلیوں کی اہم شخصیت ہیں۔ اسی طریقے سے ابو علی جبانی، یہ بھی معتزلیوں کی 203 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ایک اہم شخصیت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر زمخشری جو کہ ابھی 537 کی ہجری کی شخصیت ہے، ان کی تفسیر کشاف بہت مشہور ہے۔ تفسیر کشاف جو کہ معتزلی عالم ہیں، مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے
جو کہ اس انداز سے بہت زیادہ جامعیت رکھتی ہے، اور چونکہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر بہت سارے چیزوں کو انالیسس کیا ہے، تو وہ بہت سی حد تک باتوں کو انہوں نے بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے، جو کہ دیگر تفاسیر کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے یہ تفسیر جو ہے وہ کافی منفرد دکھائی دیتی ہے، تفسیر کشاف۔ ان کے مقابلے پہ جو لوگ آئے وہ اشعری کہلائے، اور اشعری یعنی اشعرا، اشعرا کے اس مکتب سے تعلق رکھنے والے اشعری کہلائے۔ اس میں ہمیں ابو الحسن اشعری جو کہ اس فرقے کے بانی ہیں، 260 ہجری سے 324 ہجری یہ ان کا دور ہے۔ 40 سال کی عمر تک اپنے استاد شیخ علی جبانی، جن کا تذکرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا، یہ ان کے شاگرد تھے، اور پھر ان کی شاگردگی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے نظریات کی جو کہ پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن بہرحال ان نظریات کا دفاع کلامی اعتبار سے نہیں ہوا کرتا تھا، چونکہ اشعری یہ جو ابو الحسن اشعری ہیں یہ 40 سال تک معتزلی استاد کے شاگرد تھے، تو معتزلی کلام کو جائز سمجھتے تھے، اس لیے کلام کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا ابو الحسن اشعری کے اوپر۔ جب انہوں نے ان نظریات کا دفاع کیا کہ جو کہ معتزلیوں کے مخالف کے نظریات تھے، تو ان کا دفاع بھی کلامی اعتبار سے انہوں نے کیا، اس لیے اس وقت اشعری دبستان کے بانیوں میں ابو الحسن اشعری کا نام آتا ہے، جبکہ جو نظریات یہ بیان کر رہے ہیں وہ ان ابو الحسن اشعری سے پہلے بھی موجود تھے۔ مثلا خود حسن بصری کے نظریات اور ابو الحسن اشعری کے نظریات جو ہیں وہ بہت سارے معاملات میں ملتے ہوئے معاملات ہیں۔ یہ جو اشعری ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی جو بنیاد ہے یعنی کہ جو جڑ ہے وہ اہل حدیث مکتب قرار پائے گا۔ یہ جو آج کے اہل حدیث ہیں یہ نہیں، تاریخ میں جائیں تقریباً کوئی 200 سال کے عرصے کے اندر کے جو مکتب ہے، وہاں پہ جو ہمیں جو متوکل جس نے جو مکتب اختیار کر لیا تھا، اہل حدیث قرار پائیں گے۔ ان اہل حدیث کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ حنابلہ کہلائی اور ایک شاخ اشعری کہلائی۔ حنابلہ وہ شاخ کہلائی کہ جو یہ اعتقاد رکھتی تھی کہ عقائد کو کلام کے ذریعے سے بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ حنابلہ امام حنبل کے پیروکار کہلائے، اور جو اس کے مقابلے پر آئے وہ ابو الحسن اشعری، جنہوں نے کلامی اعتبار سے اہل حدیث مکتب کا دفاع کیا۔ تو یہ اس انداز سے ایک جدت لے کر آئے اپنے ان عقائد کے دفاع کے اندر، تو وہ ایک کلامی مکتب کے طور پر اشعری نظریات طول تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کا جو اختلاف واقع ہوا تھا، یعنی کہ جس وجہ سے ابو الحسن اشعری نے واصل بن عطا کی مجلس کو چھوڑ دیا تھا، وہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، یعنی کہ ابو الحسن اشعری قرآن کو مخلوق نہ جانتے تھے، جبکہ معتزلی اسے حادث اور مخلوق کے عنوان سے جانتے تھے۔ تو اس مسئلے پر ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے ان سے الگ اپنے مکتب کو، اپنے نظریات کو ان سے الگ کر لیا۔ معتزلی روش ہمیں اس انداز سے نظر آتی ہے کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی صدی ہجری کا جو نصف دوم ہے، اگر میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو اصول دین کا سمجھنا منطق اور استدلال کے ساتھ ہمیں نظر آیا۔ مذکورہ اس دور کے اندر تعقل اور تفکر سے دور جو نظریات تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا جیسے کہ یہ اشعری کا میں بیان کر رہا تھا، بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے خود کو الگ کر لیا تھا معتزلیوں سے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا افراط اور تفریط، کہ اگر وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت کرنی ہے، اور انہوں نے عقل کو شریعت کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، مقابلے پر کھڑا کر دیا،
تو معتزلیوں نے کہا نہیں عقل اور عقل اور عقل، انہوں نے کہا نہیں شریعت اور شریعت اور شریعت. تو ایسا لگا کہ جیسے دو بچے نہیں لڑ رہے ہوتے آپس میں، تو انہوں نے عقل کو شریعت سے لڑا دیا. تو گویا ایسا لگا کہ شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور جو عاقل ہے اس کے لیے شریعت کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اسی انداز سے اس روش کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں مختصر کروں، یہ تو ایک تاریخی بحث ہے جو کہ ہم نے دیکھی ہے. اسی طریقے سے جو اشعری مکتب کے نظریات ہیں، وہ کس انداز کے نظریات ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ذات اور صفات میں وحدت نہیں ہے. مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عین صفات عین ذات ہیں، ذات عین صفت ہے. اشعری اس کو اس انداز سے نہیں جانتے تھے. مطلب وہ خدا کو آ کے کہتے یہاں سے یہاں تک اس کا علم ہے، یہاں سے یہاں تک حکمت ہے، یہاں سے یہاں تک ارادہ ہے. تو یہ تمام کی تمام صفات جدا جدا ہیں، اور تمام حوادث میں ارادہ و قضاء الہی کو کوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ نہیں ہے، عمومیت حاصل ہے، بلکہ کہہ لیجیے سوری کہ تمام حوادث میں ارادہ قضاء و قدر الہی کو عمومیت حاصل ہے. یعنی کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، یہاں تک کہ پتا تک نہیں ہلتا اور وہ بھی اللہ ہی ہلاتا ہے. اس انداز کے ان کے معاملات تھے. اور پھر چونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تمام کے تمام معاملات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً تمام افعال خدا کی طرف سے صادر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شر بھی کرتا ہے تو وہ شر بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے. اسی لیے کل خیرہ و شرہ من باری تعالیٰ، کہ ہر خیر اور شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. تو شر بھی اللہ کی جانب سے، خیر بھی اللہ کی جانب سے، کیونکہ انسان تو مجبور ہے، انسان تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. یہ نظریہ جو ہے وہ اشعری نظریہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اور اس کا لازمہ یہی ہے کہ انسان مختار نہیں ہے، کیونکہ مقابلے پہ معتزلی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں مختار ہے اور مختار ہے اور مختار ہے. انہوں نے کہا جی نہیں مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دو نظریات شدت سے سامنے آ گئے. معتزلی نے خود کو مختار کل کہا، اشعری نے خود کو مجبور محض قرار دیا. تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا اور امامیوں نے اپنا نظریہ بیان کیا، مکتب اہل بیت نے جب اپنا نظریہ بیان کیا تو کہا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. وہ جو معتزلی کہہ رہا ہے کہ جناب سب کچھ ہم خود کرتے ہیں، یہ تفویض ہے. وہ جو اشعری کہہ رہا ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم مجبور محض ہیں، یہ جبر ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ امر اس کے درمیان ہے. بل امر بین الامرین. تو یہاں یہ مکتب اہل تشیع اور ہمارا نظریہ قرار پایا. اس میں ایک سوال یہیں پہ کرتا چلوں کہ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہو کہ وہ جو سورہ فلق میں آپ پڑھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو یہاں من شر ما خلق سے کیا مراد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب اس کے اندر دیکھتا ہے کہ ہر وہ شے جس کے اوپر سورج چمکتا ہے، یقیناً اشیاء کا خیر موجود ہے، اشیاء کا شر موجود ہے، لیکن یہ شر کی حقیقت کیا ہے وہ میں شر میں بیان کروں گا. لیکن اتنا بیان کر دوں کہ اگر کسی شے سے شر پہنچ رہا ہو، بہت توجہ رہے، شر کی بحث ہم شر میں کریں گے، لیکن پھر وہ شر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر مزید خیال میں اسی وقت ہم بات کریں گے. اس وقت ہم بات کو کہیں اور لے جائیں گے. لیکن یہ سوال بہت اچھا ہے کہ پھر وہ جو شر ما خلق ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا واقعی شر خلق ہوتا ہے؟ پھر ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں خلقیت کس چیز کی خلق ہو رہی ہے. کیا وہ شر خلق ہو رہا ہے یا وہ کوئی شے ہے کہ جو کہ اپنا غلط عمل یا غلط اثر جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے؟ خدا پر لطف اور اصلاح واجب نہیں ہے.
یہ اشعری نظریہ تھا کہ خدا پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کرے یا کسی کے اوپر کوئی لطف کرے، کوئی الطاف کرے، یہ خدا پر واجب نہیں ہے۔ اور افعال کا اچھا ہونا اور قبیح ہونا ان کا ذاتی نہیں ہے، شرعی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال کا درست ہونا یا غلط ہونا ان کا ذاتی نہیں ہے، شرعی ہے، یعنی آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، شرع جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ خدا جو کرے عدل ہے، چاہے اگر عبد الرحمن ابن ملجم کو جہنم میں ڈالے تو بھی عدل ہے، جنت میں ڈالے تو بھی عدل ہے، اور ساتھ میں اگر کسی نبی مرسل کو جنت میں ڈالے تو بھی عدل ہے، اور معاذ اللہ خاکم بدہن اگر جہنم میں ڈال دے تو بھی عدل ہے، کیونکہ خدا جو کرتا ہے عدل کرتا ہے۔ جبکہ معتزلی نظریہ یہ تھا کہ جی نہیں، خدا جو کرتا ہے عدل کرتا ہے، نہیں خدا عدل ہی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر اپنی گفتگو کو از نظریات اشعری سے جلدی سے نکال کر آگے جاتے ہیں، کچھ مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انسان کے افعال کا خالق خدا کو تصور انسان کو تصور نہیں کرتے تھے، خدا کو تصور کرتے تھے، اسی لیے وہ خود کو مجبور محض تصور کرتے تھے۔ اور اسی انداز سے جو فاسق ہے اس کے ایمان کا نظریہ موجود تھا کہ جی ہاں فاسق مومن ہے، اور خدا بندے کو توبہ کے بغیر بخش دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، شفاعت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کس بیانی وعدہ خلافی خدا کے لیے یہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ جائز ہے۔ یہ اشعریوں کا نظریہ ہے، یعنی وعدہ خلافی کس سینس میں؟ وعدہ خلافی اس طرح سے کہ اگر خدا نے کہا کہ میں اس کام پر عذاب دوں گا لیکن عذاب نہیں دیا تو یہ کیا کیا؟ یہ اس کو وعدہ خلافی تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں خدا بخش سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرے، یہ اس کو اس انداز سے لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام نظریات میں نے آپ کے سامنے اشعریوں کے بیان کر دیے، اور جو کہ معتزلیوں کے مقابلے پر تھے۔ تو آئیے اسی طرح سے کچھ اور مختصراً کر کے بیان کر دیں کہ قدریہ اور معتزلہ یہ دونوں انسان کے آزاد ہونے کے معاملے میں ایک پیج پر نظر آتے ہیں کہ انسان مکمل آزاد ہے، جبکہ جبریہ اور اشعری اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جی نہیں مکمل مجبور ہے، اور امامیہ امر بین الامرین کے قائل ہیں۔ تو گویا میں نے آپ کے سامنے تین یہ جو نظریات رکھے جبر اور اختیار کی بحث میں، اس کے اندر آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ جو قدریہ ہیں اور معتزلہ ہیں یہ انسان کو مکمل آزاد مانتے ہیں، اور جو جبریہ ہیں وہ مکمل مجبور قرار دیتے ہیں، اور امامیہ امر بین الامرین کے قائل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ذاتی حسن اور قب، اس سے کیا مراد ہے؟ ذاتی حسن و قب یعنی جو کہ مسئلہ عدل ہی کی توسیع ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افعال اپنا ذاتی حسن رکھتے ہیں، اپنا ذاتی قب رکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی فعل بذات خود اچھا ہے، کوئی فعل بذات خود برا ہے؟ تو جو اشعری تھے وہ کہتے تھے جی نہیں، افعال تو ایک خالی فعل ہیں، یہ تو شریعت ہے جو بتاتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے پر جو معتزلی تھے وہ کہتے تھے کہ جی نہیں، انسان جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کو عقل درک کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو افعال اپنا ذاتی حسن رکھتے ہیں، افعال میں ذاتی خوب پایا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم مستقلات عقلیہ کہتے ہیں، مشکل لفظ ہے لیکن یاد کر لیجئے، مستقلات عقلیہ یعنی وہ باتیں جس پر عقل فیصلہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر کسی معاشرے میں جائیں اور پوچھیں کہ یہ بتائیے اگر کسی کا حق زور زبردستی چھین لیا جائے تو یہ اچھا ہے یا برا؟ کیا جواب ہوگا؟ یقیناً برا ہے۔
جھوٹ اچھا ہے یا برا؟ یقیناً برا ہے. تو یقیناً کون یہ فیصلہ دے رہا ہے؟ مستقلات عقلیہ. عقل فیصلہ دے رہی ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. تو مستقلات عقلیہ کے باب میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا عقل جو ہے وہ حسن و قبح کو درک کرتی ہے؟ کیا حسن اور قبح کو درک کرنے میں کیا یہ استقلال رکھتی ہے؟ کیا عقل ذاتی طور پر بغیر کسی رہنما کے جو صفات کے ادراک اور تشخیص پر قادر ہے؟ صفات کے ادراک یعنی کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری، کیا خود عقل جو ہے وہ اس بات پر اتنی قدرت رکھتی ہے؟ تو یقیناً حسن و قبح ذاتی کو ہی حسن و قبح عقلی کہا جانے لگا. یعنی کہ اگر ہم یہ فیصلہ دیں کہ نہیں، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس شے کی حقیقت اچھی ہے اور اس شے کی حقیقت بری، یعنی کہ قبح ہے اس کے اندر، برا ہے، تو اگر عقل فیصلہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اگر کر رہی ہے تو ان کے نظریے سے حسن و قبح عقلی ہوگا، اور اگر نہیں کر رہی ہے تو ان کے نظریے سے حسن و قبح شرعی ہوگا کہ شریعت جو ہے وہ فیصلہ دے گی. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا عقل فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ یقیناً میرے پاس آپ چیٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں. مشکل سوال ہے، سوچ میں پڑ گئے آپ لوگ. جی ہاں، دیتی ہے، دیتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یقیناً دیتی ہے فیصلہ. اور اب ہم دیتی ہے اشعری دلیل دیتی کو ہے. اگر رد کریں تو کس انداز سے رد کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ عقل فیصلہ نہیں دے سکتی کسی بھی چیز کے بارے میں، شریعت فیصلہ دیتی ہے کہ اچھی ہے یا بری. تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ شریعت اچھی ہے یا بری؟ سوال، شریعت اچھی ہے یا شریعت بری ہے؟ اگر آپ کا سوال، آپ کا جواب یہ ہے کہ شریعت اچھی ہے، تو کس نے فیصلہ دیا کہ شریعت اچھی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں گے شریعت نے ہی کہا ہے کہ میں اچھی ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. شریعت اچھی ہے، یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ عقل ہی تو ہے جو فیصلہ کر رہی ہے کہ شریعت اچھی ہے. عقل ہی تو ہے جو فیصلہ کر رہی ہے کہ کوئی تمہارا بنانے والا ہے، جو تمہارا بنانے والا ہے اسی کا قانون تم پر چلے گا. یہ عقلی فیصلہ ہے. تو یقیناً عقل نے اس بات کو درک کر لیا. تو یہاں معتزلی کی جو دلیل ہے وہ اشعری کے مقابلے میں آتی ہے، لیکن بہرحال اشعری، ہم اور معتزلی اس معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، بس عقل اور عقل اور عقل. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر عقل فیصلہ نہیں دیتی، عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اس جہان کے اندر جو ریوارڈ ہے وہ حقیقی ریوارڈ دینا ممکن نہیں ہے، عقل نے یہ بات فیصلہ کر لیا، عقل نے بتا دیا اس جہان میں حقیقتاً سزا نہیں دی جا سکتی، عقل نے اس بات کا فیصلہ دے دیا. لیکن اس سزا کی کیفیت کیا ہوگی جو اس جہان میں دی جائے گی، یہاں عقل خاموش ہے. اس ریوارڈ کی کیفیت کیا ہوگی جو اس جہان میں دیا جائے گا، عقل یہاں خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس فیصلے کے جزیات کو درک نہیں کر پا رہی. یہاں پر ضرورت پھر وحی کی ہوگی کہ یہاں انسان کی ہدایت وحی کے ذریعے سے کی جائے گی، جو کہ اس کو اس جہان سے متصل کر دے گی. یعنی اس عالم اسفل کو اس عالم معنی سے متصل کر دینے کے لیے وحی کی ضرورت ہوگی. عقل کی بنیاد پر، فقط اور فقط عقل کی بنیاد پر اس جہان کی دقیق منزلوں کو درک نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے.
تو ضروری ہے ایک ایسا نفس پاکیزہ کہ جو کہ اس جہان میں رہتے ہوئے اس جہان سے ارتباط کرے اور پروردگار کا لطف اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اشعری مستقلات عقلیہ کو ایک نسبی امر قرار دیتے تھے اور کہتے تھے حالات زمان و مکان سے متاثر ہو کر جو چیز ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اصلاً کسی شے کے اندر اس کا ذاتی حسن اور اس کا ذاتی قرب نہیں چھپا ہوا ہے۔ معتزلی نہایت شد و مت کے ساتھ اس بات کی طرفداری کرتے تھے اور اپنے افعال اپنے ذاتی صفات کے لحاظ سے کہتے تھے کہ نہیں جناب، مختلف ہوتے ہیں، کوئی اچھا فعل ہوتا ہے، کوئی برا فعل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کائنات جس میں ہم موجود ہیں، اس کا نظام پروردگار عالم نے تفاوت پر رکھا ہے، نہ کہ تبعیض پر۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، میرے سننے والے ذرا غور سے ان الفاظ کو سنیں۔ کائنات کا نظام تفاوت پر ہے یا تبعیض پر؟ تفاوت کسے کہتے ہیں؟ تفاوت فرق کو کہتے ہیں، اور تبعیض امتیازی سلوک کو کہتے ہیں۔ اب بتائیے کائنات کا نظام کس پر قائم ہے؟ کائنات کا نظام تفاوت پر قائم ہے، تبعیض پر قائم نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ تفاوت میں اور تبعیض میں واضح فرق کیا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک بکٹ ہے اور دوسری طرف ایک اور بکٹ، دونوں ایک ہی ماحول میں ہیں، ایک نل اس طرف اور دوسرا نل ہمیں دوسری طرف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بکٹ کو ہم نے آدھا بھرا، دوسری بکٹ کو ہم نے فل بھر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تبعیض ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ یہ جو بکٹ آدھی بھری گئی ہے اور وہ جو بکٹ پوری بھری گئی ہے، اس میں خود بکٹ کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ بکٹ کو بھرنے والے، اس بالٹی کو بھرنے والے کی ثوابدید پر ہے کہ کس برتن کو کتنا بھرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ بالٹی کی جس نے فائدہ پایا ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور وہ بالٹی کی جو محروم رہ گئی ہے آدھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو ہم تبعیض کہتے ہیں۔ بعض کو بعض سے جدا کرنا، یعنی جب دونوں میں صلاحیت ایک ہی جیسی تھی، جب دونوں بالٹیوں میں ایک ہی جتنی جگہ تھی، تو کیا ایک کو پورا بھرا گیا اور دوسرے کو آدھا؟ اس کی کیا توجیہ ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں، یہ تو بھرنے والا جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو یعنی فائدہ پہنچانے والا جو ہے وہ مرکز قرار پائے گا، لیاقت اور تمام کی تمام جو فائدہ جس شخص نے جس چیز نے پایا ہے، وہ اس میں اس کی اپنی کوئی لیاقت نظر نہیں آئے گی۔ یہ تبعیض ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر تصور کریں کہ یہی دو بالٹیاں کہ جس کے اندر ابھی کچھ گنجائش ہے، ایک بالٹی وہ ہے، ابھی تصور کیجئے پہلی والی مثال ختم ہو گئی ہے، میں نے اسی مثال سے کنٹینیوٹی کے اندر دوسری مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے دو برتن ہیں، اور ایک برتن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ مزید صلاحیت نہیں ہے کچھ کرنے کی، جبکہ دوسری میں کچھ صلاحیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں بکٹس کو ہم ڈبو دیتے ہیں پانی کے اندر۔ یہ لیجئے، جیسے ہی میں نے اس کو پانی میں ڈبویا تو وہ جو دوسری بکٹ تھی وہ بھر گئی، جبکہ پہلی والی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تفاوت ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے دو جسموں کو
ایک ہی جیسے ماحول میں رکھ دیا، اور ایک ہی جیسے ماحول میں رکھے جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک برتن بھر گیا ہے اور دوسرا برتن ابھی جو ہے وہ جوں کا توں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس برتن نے فائدہ پایا ہے اس کے بھرنے میں اس کی اپنی لیاقت ہے، اور جس برتن نے کوئی فائدہ نہیں پایا اس کا مطلب اس کے اندر ظرفیت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ چینج ہی نہیں ہوا۔ پہلے برتن کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ظرفیت تھی اس نے اتنا بھر لیا اپنے آپ کو، اس ماحول سے فائدہ اٹھایا، تو یہ تفاوت کہلاتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے اپنے کمال کی طرف رشد کرے، جو جتنی ظرفیت رکھتا ہے اتنا ہی باکمال ہوتا رہے گا، اگر اس کی ترقی کا سفر جاری ہے تو اس انداز سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسان جس دنیا میں موجود ہے، جس کائنات میں موجود ہے، اس کا نظام تفاوت پر قائم ہے۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرور کیا ہے، شر کسے کہتے ہیں، اور اسی سے ملتا ہوا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا۔ شر اصلاً کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ جو مجھ سے سوال کیا گیا کہ ہر شر جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے خلق کیا گیا، شر ما خلق، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ شر اصلاً کوئی مخلوق نہیں ہے۔ شر در حقیقت کسی شے کے نہ ہونے کا نام ہے۔ شر کسی شے کی عدمیت کا نام ہے۔ مثلا اس انداز سے اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ شر کا اس وجود سے، شر کا ہستی و وجود سے کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت یہ کسی شے کا خلا ہے، یہ کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہونی تھی اور وہ وہاں نہیں ہے، تو جو نہیں ہے تو وہ شر ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے روشنی کو خلق کیا، پروردگار عالم نے نور کو خلق کیا، اب جہاں نور نہیں ہے وہاں ظلمت ہے، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے۔ پروردگار تو روشنی کا خالق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی شخص جاہل ہے تو اس نے ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جہل کو خلق کیا ہو، پروردگار نے تو علم کو خلق کیا، پروردگار نے تو معرفت رکھنے والے قلب کو خلق کیا۔ اب اگر یہ قلب معرفت نہیں رکھتا تو کیا رکھتا ہے؟ کہا یہ بے بصیرت دل ہے، یہ معرفت نہیں رکھتا۔ تو یہ معرفت کا نہ رکھنا خلق نہیں کیا جائے گا، معرفت چھوڑ دیجئے تو دل اسی انداز کا ہو جائے گا جس کو ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل مل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی صاحب کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے انہیں یونیورسٹی جانا ہوگا اور 5 سال لگا کر پڑھنا ہوگا، دل لگا کر پڑھنا ہوگا، 1 سال مزید ہاؤس جاب کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملے گی۔ لیکن اگر کسی صاحب کو جاہل رہنا ہوگا تو پھر انہیں کسی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ نہ کیجئے اور گھر میں ہی بیٹھے رہیے تو یقیناً وہ جاہل ہو جائیں گے، اب ان کے پاس وہ کسی بھی قسم کا جو علم ہے وہ نہیں آ سکے گا۔ تو شر کا ہستی اور وجود سے جس نے کہا کہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی شے کی عدمیت کا نام ہے۔ تو نادانی علم کا فقدان اور عدم علم ہے، نادانی علم کا فقدان ہے اور عدم علم ہے، یعنی علم کی عدمیت کا نام نادانی ہے۔ نابینائی، بینائی کا فقدان ہے، بینائی نہ ہو تو انسان نابینا ہے۔ خدا نے بینائی کو خلق فرمایا، خداوند متعال نے بینائی کو خلق فرمایا ہے، نہ کہ نابینائی کو۔ اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ اپنے تمام سننے والوں کو
میں یہاں پر لا کے اس کو روکوں گا اپنی بحث کو، اور آفات اور مصائب کا فلسفہ کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ یہاں تک اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ انشاءاللہ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ان کا جواب دے سکوں۔